सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. मुल्क के ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में कानून साजी की भरमार है। ऐसा लगता है जैसे कानून साजी का सुनामी आ चुका है। एक ही दिन में आन की आन में पार्लियामान से 33 बिल पास करा लिए जाते हैं। सेनेट में भी ऐसा होता है, एक ही दिन में 4 कानून पास करा लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अवाम का पेट सिर्फ कानून साजी से भर सकता है? रोज बरोज बढ़ती महंगाई, शरह सूद में इजाफा, स्टेट बैंक की जानिब से जो इंडिकेटर्स आते हैं वो अपनी जगह, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वो सब हमारे सामने है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की शरह के हवाले से क्या कहता है वो इंतहाई क्वेश्चनेबल है। तो ये सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात करना बनती है। और यह भी बात बनती है कि आपने वादा किया था, यह आपका वादा था कि आपने मंशूर के ऊपर काम करना है, यह आपका दावा था कि आपने रिफॉर्म्स करने हैं। आज भी सैकड़ों केसेस अदालत से इंसाफ के मुंतजर है, आज भी साइल अदालतों के बाहर खड़े रहते हैं, आज भी मामलात ऐसे हैं कि सुनवाई नहीं होती, आज भी मामलात ऐसे हैं कि लोग अपने वज़रा और अपने इलाकों के मुंतखब अराकीन के घरों के बाहर रिलीफ के मुंतजर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन सुनवाई नदारद। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं मोहतरमा पलविशा खान साहिबा। आप सेनेटर हैं और आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब साबिक वफाकी वजीर हैं और आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब सैयद अली हैदर साहब। सैयद अली हैदर साहब एंकर पर्सन हैं समा टीवी पे और आप पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़ियाकारों में से एक हैं। इसके अलावा आज के हमारे चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। आप मुल्क के नामवर कानूनदान हैं और आप एंकर पर्सन हैं, आपका ताल्लुक भी समा टेलीविजन से है। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा सेनेटर पलविशा खान साहिबा से होगा। पलविशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा कहती रही कि हमारे पास तो अददी अक्सरियत है, ख़ासतौर पर शहरी रहमान साहिबा ने ये कह दिया था कि 50% से ज़ायद हमारे पास लोग हैं और हम ये कानून पास नहीं होने देंगे या बिल्स पास नहीं होने देंगे, और वो हो गए। चलें, जो पास हुए वो तो अपनी जगह पर, लेकिन क्या इन बिल्स के पास होने से अवाम का पेट भर सकता है? पलविशा खान। बहुत शुक्रिया जमील। बात यह है कि अददी अक्सरियत तो शायद हो भी जाती, लेकिन आपके इल्म में होगा कि लोगों को घरों पर जो उनके अपने लोग हैं, इनके अपने एमएनएज हैं, इनके अपने सेनेटर्स हैं, उनके घरों पर कई एक जिनकी बात सामने भी आई और कई वो जिनकी नहीं है, उनके घरों पर इंतजामिया, पुलिस, एजेंसीज भेजकर दबाव डाला गया और उनको जलील करके लाया गया। वरना अगर ये अपना दबाव या ये अपनी रियासती हथकंडे इस्तेमाल ना होते तो मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ कि ये किसी सूरत बिल पास नहीं हो सकते। इनमें से अक्सरियत लोगों की वो है जो उस दिन भी मुंह छुपाती फिर रही थी, और वो लोग हैं कि जो कि यहाँ से हट के रातों को अंधेरों में ये दूसरी पार्टी से राब्ते करते हैं और आने वाले इलेक्शंस के लिए अपनी राह मुतय्यन करते हैं। क्योंकि ये अब एक जिससे कहते हैं नवश्ता दीवार है कि जो शख्स भी पाकिस्तान में सियासत करना चाहता है फिलहाल वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट तो मैं ख्वाब में भी नहीं देगा। और आइंदा भी अगर बल्दियात हो गए तो ये भी आपके सामने होगा कि इनके पास लोग नहीं होंगे कि जो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करें। इस वक्त भी जहां इनकी अपनी हुकूमत है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में आप अगर प्रोफाइल्स उठा के देख लें उन लोगों के जो अभी तक हमारे सामने आए हैं, तो उनमें से कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो इलेक्टेबल हो। ये इन्होंने मांगे तांगे से लोगों को जोर जबरदस्ती से उठा के खड़ा कर दिया है। लेकिन आपने कहा कि क्या इन बिल से
پیٹ بھر جائیں گے. میں صدیق الفاروق صاحب بیٹھے ہیں, وہ میرے سے سینئر ہیں, ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن یہ بات تاریخ کا ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے کہ اس سے بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے عامر آئے جو کہ اپنے زور بازو پر آئے, جن کے ہاتھ میں کم از کم ڈنڈا ہوتا تھا. ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے بیساکھی کے علاوہ, ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, ان کے پیچھے طاقت تھی, اپنے ادارے کی طاقت تھی. وہ آئے, انہوں نے اس سے بھی زیادہ جو ہے زور زبردستی استعمال کر کے, وہ ضیاء الحق صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں اگلے 10 انتخابات جو ہے وہ غیر جماعتی کراؤں گا. پھر اس کے ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اگلے 10 ہفتے بھی ان کی قسمت میں نہیں لکھے ہوئے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا مشرف, وہ کیا کہتے تھے اس کے حوالی کہ ہم ان کو 10 دفعہ وردی میں جو ہے دوبارہ صدر منتخب کریں گے, لیکن خدا نے کچھ اور لکھا تھا. پھر وہی مشرف تھا جس نے کہا کہ میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں آنے دوں گا واپس, اور آج آپ دیکھیے کہ وہ خود کہاں. لہٰذا یہ تو مانگے تانگے کی بیساکھیوں پہ کھڑے تھے, ان کے پاس تو اپنے پاس. پلوشا, میں نے آپ کی بڑی تفصیلی بات سنی ہے, بٹ the thing is کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ریاستی اداروں نے جبرن لوگوں کو روک کر ان سے ووٹ دلوائے, آپ کم از کم آپ لوگوں کے پاس اگر ثبوت ہیں, جن لوگوں کو آپ جانتی ہیں ان کو کہیں آ جائیں سامنے. یہ تو مطلب الزامات تو ہمیشہ لگتے رہے ہیں, یہ بھی تو فیکٹس ہیں نا, ان کو بھی تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. پلوشا, بات یہ ہے جمیل صاحب, آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ جس وقت حکومت ہوتی ہے اس وقت تک کوئی بھی سامنے نہیں آتا. کوئی چند ہی ایک ہوتے ہیں جو کہ سامنے آ کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, کیونکہ ریاستی طاقت کے آگے کھڑے ہونا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اور یہی ہوا ہے, آپ چند دن ٹھہر جائیں, چند ہفتے ٹھہر جائیں, ان کی آپ ہے پاؤں کے نیچے سے زمین تو سرک رہی ہے. آپ نے چند ہفتوں میں دیکھ لیا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کیسے سرکی. لیکن یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بل بلڈوز کرا کے, جو ان کو خود علم نہیں تھا, جو اسپیکر صاحب کو خود علم نہیں تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور ہمیں علم نہیں تھا کہ کیا پاس کر رہے ہیں, اور ان کے اپنے ممبران کو نہیں پتا تھا کہ کون سے بل پر کس وقت جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے پاس ہونے کی رونق دے دی. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بڑے بڑے جو ہے فرعون آئے اور جو ہے منہ کالا کرا کے چلے گئے. یہ جو مرضی کر لیں, لیکن جمیل صاحب جو کہ بھوکے پیٹ ہے اس کے پاس ہونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور اس وقت آپ کے 22 کروڑ لوگوں میں سے اکثریت کا پیٹ بھوکا ہے. یعنی کہ یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ گیس ایک لگژری ہے, گیزر ایک لگژری ہے, بجلی اور پنکھا ایک لگژری ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کی کرسی صرف آہوں اور سسکیوں پر اور بھوکے پیٹوں پر ٹکی ہے. اب وہ کس وقت جو ہے سرکتی ہے اور کس وقت جو ہے وہ ان کا یہ جو ٹکنگ ٹائم بوم ہے یہ پھٹتا ہے, یہ صرف چند ماہ کی بات ہے. میں شاید اس سے بھی کم کہتے تھی, لیکن میں اس قسم کے دینا چاہتی اندازے جو غلط ہوں, لیکن یہ صرف چند جو ہے ہفتوں کی یا چند ماہ کی بات ہے. یہ کب تک چلے گا؟ اب امید یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں پیٹرول مزید بڑھے گا, اور اگلے ظاہر ہے مہنگائی کے نئے طوفان آئیں گے. IMF آگے کھڑے ہونے سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ قاصر ہیں, یہ کسی جگہ کوئی سٹینڈ لے نہیں سکتے. یہ صرف کھڑے ہو کر جھوٹ اور مزید جھوٹ, یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوں وہاں بے حسی کا عالم یہ ہے کہ وزیر اعظم فرض کے مہنگائی کا, وزیر خزانہ کا گیس تو آ رہی ہے, بجلی تو آ رہی ہے, سب کچھ سستا ہے. باہر سے چند ویڈیوز بنا کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے اور مذاق بنانے کے لیے کہہ دیں کہ وہاں تو ہم سے سستا ہے, فلانے ملک ہم سے بہتر ہے. اور بھائی یہاں جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو گے تو بیٹھے رہو. ویسے بھی تاریخ میں میرے خیال میں محمد شاہ رنگیلا کے بعد انہی کا ذکر آ گیا ہے. بہت بڑی بات کر دی ہے. اچھا پلوشا, آپ لوگ لیگلی اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, نہیں کرنے جا رہے, یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے, لیکن لیگل اسپیکٹ کے حوالے سے ہمارے انتہائی محترم دوست, اینکر پرسن اور معروف ملک کے وکیل, قانون دان بیرسٹر احتشام امیر الدین موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ قوانین جو پاس ہوئے ہیں سینٹ سے وہ تو اپنی جگہ پر 4, اس کے علاوہ جو 33 بل پاس ہوئے ہیں ان کو کس حد تک چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ آف لاء میں, جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ ڈائر صاحب بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب, آپ نے میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس کا بھی, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے اگر تو کوئی بھی قانون پارلیمنٹ ایسا پاس کرتا ہے which is in
कॉन्ट्रडिक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में दिए गई शिकों या बुनियादी हकूक से वो मुतसादम है, तो उसको तो फिर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट उस कानून को आइन से मुतसादम होने की बुनियाद पर कलअदम करार दे सकते हैं। एक मिसाल आपके सामने माजी से NRO की है जो मुशर्रफ साहब लेकर आए, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का 17 रुकनी बेंच, और उन्होंने कहा कि आइन से मुतसादम है, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, लिहाजा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 33 बिल जो पास हुए हैं पार्लियामेंट में, इनमें से कितने वो बिल हैं जो कि आइन से मुतसादिम है, यानी कि उनका जो कंटेंट है वो आइन से मुतसादिम है। अगर तो उन बुनियादों पर ऑपोजिशन अदालत में जाएगी इन कवानीन के हवाले से, और अदालत को लगेगा कि ये आइन पर एक स्ट्राइक करते हैं, तो फिर अदालत ये फैसला दे सकती है। प्रोसीजर की बात है जो ये पलवश साहिबा भी एतराज उठा रही थी कि इन्होंने वन साइडेडली किया है और बुलडोज ऑपोजिशन को करके किया है, तो जहां तक प्रोसीजर की बात है वहां पर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत किसी किस्म की कोई मुदाखलत करेगी, क्योंकि ये आइन में भी लिखा हुआ है, सियासतदान भी खुद कहते हैं दैट पार्लियामेंट इज सॉवरेन, इट इज सुप्रीम। तो जो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो रहा है वो फ्लोर ऑफ द हाउस की ही डोमेन है, उन्हीं की ज्यूरिस्डिक्शन है। उसके हवाले से कोई कार्रवाई जो होगी वो उधर ही होगी, उसमें कोई और अदारा मुदाखलत नहीं करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का एक शाखसाना है, और उस चीज को जो है मेरे ख्याल में अदालत जो है वो एंटरटेन नहीं करेगी। और ये इसीलिए आपने देखा कि पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई लड़ाइयाँ, कोई गाली गलोच भी हो जाती है। यानी कि हमने तो कानून जब हम डिग्री कर रहे थे तो ये भी पढ़ा था कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसी किस्म का कोई क्राइम भी कमिट हो जाता है तो उसके ऊपर भी ये डिबेटेबल है कि इट कैन बी ट्राइड आउटसाइड और नॉट। यानी कि इस हद तक पार्लियामान को प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये सियासतदान वहां पे बैठ के जब लेजिस्लेशन करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली उनका बिजनेस है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास आने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट लूंगा। अली हैदर पलवशा ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। वो कहती हैं कि जबरन ये वोट दिलवाए गए हैं। एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर आपको क्या लगता है, अगर ऐसा है तो फिर कोई ना कोई सबूत तो होंगे ना अपोजिशन के पास भी? फारूकी साहब देखिए, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है कि मैं ये दावा कर दूं। वो पॉलिटिशियन है, उनका पाला पड़ता रहता है उन लोगों से, महकमा ज़राअत से, किसी से भी उनके पास हो सकता है सबूत हो। लेकिन मैं ये सोच सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है जो एक हल्के की पॉलिटिक्स होती है उसको आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, यहाँ पे एहतशाम साहब और सिद्दीकुल फारूक साहब भी जानते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी ने MNAs को, MPAs को, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, इस जोगा नहीं छोड़ा कि वो अपने हलकों में जाएं और जाके, अभी एक वीडियो वायरल हुई हुई आजकल वो फवाद चौधरी साहब की, वो अपने हलके के चक्कर लगा रहे हैं, तो तलबा उनकी गाड़ियां रोक के उनको बता रहे हैं कि हुजूर ये मसला भी है, और बड़े पैटी से मसाइल है, रोड के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल। अच्छा, कॉफ लीग वो भी 2 दिन तक पहले कहती रही है जनाब कि हम अपने हलके में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुझे ये लगता है कि अब देखें, ना करके भी MNAs को, MPAs को एक आस है कि चलो यार इलेक्शन आने वाला है, कुछ फंड मिल जाएगा, कुछ 4 पैसे मिल जाएंगे, हम हल्के में जाके कुछ वहां पे कुछ नाली पक्की करा देंगे, कुछ सड़क बनवा देंगे, कुछ स्कूल, कोई अस्पताल दे देंगे, हमारा कोई भरम रह जाएगा। देखें, इन लोगों ने अपना अगला इलेक्शन देखना है। हो सकता है इनको कोई फोन कॉल आई हो सकता है इनको किसी ने आके दरवाजे पे नॉक किया होगा, जनाब आए, आप लेके चलें, आपको लेके चलते हैं, जैसे कि आमिर लियाकत साहब को कोई लेके गया था, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन ये भी हम मद्देनजर रखें कि अब इन MNAs, MPAs के पास क्या इस वक्त चॉइस क्या है। अगर ये इस वक्त आके कहते हैं जनाब इलेक्शन के करीब कि हम पार्टी स्विच कर रहे हैं, तब भी इनकी हल्के के आवाम ने इनके इस्तकबाल के लिए जूते लेके खड़े होने के जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। अब इनके पास चॉइस यही थी कि जितना हो सकता है इस गवर्नमेंट के, ये जो गवर्नमेंट जिस तरह की भी ऑल फॉल काम कर रही है, यानी एक दिन में 33 बिल, मुझे आप बात बताएं कि लेजिस्लेशन की फारूकी साहब की हैसियत है यार, मतलब बिल पे बहस होती है, यहाँ पे लेजिस्लेटर्स बैठे हैं, सेनेटर्स बैठे हैं, बिल आता है, उसमें बहस होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होते हैं। आपने 33 बिल ऐसे पास किए हैं जैसे आप रेवड़ियां बेच रहे थे मछली बाजार के अंदर। ये क्या लेजिस्लेशन है? लेकिन अली हैदर, इस पे अवाम तो जो बिलबिलाएं या चिल्लाएं, इस पे आवाज उठानी है तो अवामी नुमाइंदों ने उठानी है जो पार्लियामान में बैठे हैं,
ان کی اگر آپس میں نہیں بن رہی تو پھر کس سے سوال کیا جائے؟ یہ بھی تو بڑا میں بڑا مجھے مایوسی ہوتی ہے. یہاں پہ اس وقت دونوں جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہیں, فاروقی صاحب مجھ سے سینئر ہے. یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے, کاش یہ عمران خان صاحب کو وہ اپوزیشن ملتی کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور ان کو وہ اپوزیشن ملی تھی. کاش وہ اپوزیشن ملتی. اسکیٹرڈ, آپس میں نہ جانے. دیکھیں آپ کے آپس میں بڑے معاملات ہیں جو طے ہونے والے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپوزیشن کرنی ہے اور ایسے شخص کے, ایسی گورنمنٹ کے خلاف آپ نے اپوزیشن کرنی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں آپ کو رلاؤں گا, تو پھر وہ تخفیص نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی کو رلاؤں گا یا نون لیگ کو رلاؤں گا, وہ تو آپ دونوں کو رلانا چاہتا ہے. تو کم سے کم آپ اس کے لیے تو اکٹھے ہو جائیں, اس کے لیے تو ایک چھت کے نیچے آئیں. چلیں, اور اگین دیکھیں, آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر آپ عوامی ایجنڈے کی اپوزیشن کریں. آپ نے اگر اپوزیشن کرنی ہے تو پھر آپ یہ اپوزیشن نہ کریں کہ نواز شریف کے خلاف فلاں نے یہ بیان دے دیا تو بلاول صاحب کو فلاں نے یہ کہہ دیا. حضور آپ عوام کے اگر لیڈر ہیں تو پھر آپ عوام ہیر اینڈ سے کی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے. ویری رائٹ. میں صدیق الفاروق صاحب, یہ دیکھیں جی بڑا گلہ ہے, دو سینئر اینکرز میرے ساتھ موجود ہیں. پلوشہ خان صاحبہ آلریڈی آپ کو سینئر کہہ چکی ہیں, آپ ماشاءاللہ اتنا ٹائم گزار چکے ہیں, آپ لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی. ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں, آپ لوگ تو اس چیز کے اوپر آواز اٹھاتے نہیں جس کی تکلیف پبلک کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل فاروقی صاحب شکریہ, آپ نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے. جی میں دو تین چیزوں کا جلدی جواب دوں. پلیز. الزامات کی آپ نے بات کی کہ جی فون آتے ہیں, یہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو الزامات اس قسم کے جو ہیں وہ آپ کو سچے ہی ثابت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ہوئے سچے. اگر آپ سپریم کورٹ کے نیب کے حوالے سے فیصلوں کو دیکھیں تو سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ جناب یہ تو عام ٹوسٹ کر کے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ ثابت ہو چکا ہے, اس کے لیے تو ہمیں کوئی مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. علی حیدر صاحب نے ایک بڑی زوردار بات کی, ابھی بیرسٹر احتشام صاحب نے بات جو کی, میں جو بات علی حیدر صاحب نے کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کے لیے تو ہے, یہ آئین بتاتا ہے کہ اس کا پریمبل بتاتا ہے کہ اصل حکمران تو اللہ ہے. اس کے بعد اس کی مقرر کردہ قوانین اور جو حدود ہیں ان کے اندر اس کے بندے اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے یہ معاملات چلائیں گے. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاملات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں. آپ قرآن پاک پڑھیں, آپ کو ہر طرح کی مثال سامنے. آپ نے 35 جو ہیں وہ بل پتہ ہی نہیں ہے ہاں کرنے والوں کو کہ ان بلوں میں ہے کیا. جب تک قانون پوری طرح سے پارلیمنٹ کے فلور پر ڈسکس نہ ہو, اس کے مثبت اور منفی پہلو سامنے نہ آئیں, لوگوں کو آزادی سے یہ اختیار نہ ہو. یہ تو ایک نون فیکٹ ہے, لیکن آپ سب لوگ بطور اپوزیشن, پاکستان پیپلز پارٹی PMLN دو بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ لوگ ایک کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کی سینٹ میں تو اکثریت تھی, وہاں سے 4 قانون پاس ہو گئے. میں پھر عرض کروں گا. ابھی عمران خان کی اپوزیشن کی مثال دی ہے علی حیدر صاحب. جی. عمران خان جب اپوزیشن کر رہے تھے, میڈیا ان کے صبح منہ ہاتھ دھونے سے لے کے تو رات سونے تک کی کوریج کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں شرمندہ بھی ہیں اب سارے, کئی لوگوں نے اپنے بیانات واپس لے لیے. نہیں, میں ایک عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ جناب پلوشہ کچھ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ جی, پلوشہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ پلیز. کفارہ دینا آپ کا بھی بنتا ہے. ہاں وہ آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے میرے ٹویٹس چیک تو کر لیے ہوں گے بائی دا وے. نہیں, میں ان سے اور بات کرتا ہوں. عمران خان کہتے تھے, جی عمران خان کہ اوے آئی جی, اگر تو نے تحریک انصاف کے کسی کارکن کو ہاتھ لگایا میں اپنے ہاتھوں سے تجھے پھانسی دوں گا, اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا تھا, بلکہ یہ باتیں بھی چل رہی تھی. یعنی آپ کی پولیس, آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کے سب لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ جیل, پیپلز پارٹی جیل, تاک کے, اور نیب کیا کر رہا وہ آپ کو سامنے. اب اس صورت میں اپوزیشن کیسے ہوگی, اب اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں, فطرت جو ہے نا, فطرت کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا, اور فطرت گریجولی اپنے معاملات کو لے کے بڑھتی ہے, اور جب اس کی گرفت آتی ہے تو کوئی نہیں بچتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں فطرت کا قانون بہت آگے پہنچ چکا ہے, اور پتہ نہیں تھوڑا ہی وقت ہے کہ ظالموں کی گرفت ہوگی, بچے گا کوئی نہیں.
اب بھی جو لوگ راستہ آپ متحد ہوں گے تو اب مسئلہ سارا یہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی فطرت ہے, یہ متحد بھی کرے گی, متحد کرے گی, اور جو لوگ نہیں ہوں گے ان کی گرفت بھی ہوگی. علی حیدر آپ کامنٹ آپ ایڈ کر لیں, میں پھر پلوشہ کے پاس جاتا ہوں, آپ ایڈ کیجئے. دیکھیں فاروقی صاحب, یہ گلہ یہ کر دیا فاروق صاحب نے, میں اس پہ سر آنکھوں پہ, لیکن مجھے یہ بتائیے سر کہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا جب مولانا نکلے تھے کراچی سے نکلے تھے, اسلام آباد جانا تھا, لاہور جن کا گڑھ ہے نون لیگ کا سر, شہباز شریف صاحب نہیں آئے تھے, ریلی نکالنی تھی اور ریلی نے جانا تھا اسلام آباد لاہور سے آگے, میں اس ریلی کا حصہ تھا, میں موجود تھا, میں کور کر رہا تھا اس کو. سر نون لیگ غائب ہو گئی کنٹینر پہ, کوئی 10 منٹ کے لیے شہباز شریف صاحب آئے, اس کے بعد غائب ہو گئے. ماحول بن گیا تھا, میڈیا ایک انچ کی خبر دے رہا تھا کہ اب قافلہ یہاں پہنچا, اب قافلہ وہاں پہنچا, سب کچھ. سر یہ آپ کو خود میں اتفاق پیدا کرنا ہے, پھر مولانا جو ہے وہ استعفے جیسی کوئی چیز لے کے واپس آ گئے. میں نے گلہ نہیں کیا علی حیدر صاحب, آپ کی بہت خوبصورت باتیں تھیں, میں نے گلہ نہیں کیا, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہم سمیت نواز شریف سے نیچے تک صدیق الفاروق, ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم پوری عزت دیتے ہوئے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلے حلف نہ اٹھاتے اور پھر ان کو اس تحریک کے ذریعے اٹھا کر باہر پھینکتے, تو آج جس پوزیشن میں وہ ہیں, اور یہ نہیں کہہ سکتے جب عوام کی عدالت میں جائیں گے کہ جی مجھے وقت نہیں ملا, تو پھر وہ بہانہ کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا. پلوشہ خان صاحبہ, اب مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ پارلیمان میں ایک ہونے کی بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی بھی جانب سے, لیکن جب پی ڈی ایم کی بات آتی ہے تو آپ کے ڈفرینسز ہیں, جب سینٹ کی بات آتی ہے تو اکثریت میں ہونے کے باوجود وہاں سے بلز پاس ہو جاتے ہیں. اب پبلک نے اب باہر کھڑے ہو کر تو پروٹیسٹ نہیں کرنے, ظاہر ہے پارلیمنٹ میں تو آپ پبلک کے نمائندے آپ لوگ ہی ہیں, یا جو وہ جماعت ہے جو گورنمنٹ میں ہے, تو پھر گلہ کس سے کیا جائے؟ گلہ تو آپ سے بھی بنتا ہے نا پھر بطور پیپلز پارٹی. سینٹ میں تو واردات ڈالی انہوں نے. ہاں جی پلوشہ. دیکھیے کچھ حد تک جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں بھی کمزوریاں ہیں, اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو شاید پہلے ہوتے تو ان کے لیے پہلے مشکل بن جاتی, لیکن اس وقت جو نقاب انہوں نے اپنے منہ پہ ریاست مدینہ کا ڈالا ہوا تھا وہ اس حد تک نہ اترتا جہاں تک اب تک اتر گیا. یعنی یہ تو میں سمجھتی ہوں جیسے وہ دجال گمراہ کرے گا نا سب کو, بالکل اسی لائن پہ چل. میں یہ شاید دعوے سے ہی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ضیاء الحق نے بھی استعمال کیا ریلیجن کو, اوروں نے بھی کیا, لیکن جس حد تک اس حکومت نے اور عمران خان صاحب نے مدینہ ڈائریکٹ, یہ بھی نہیں کہ کہیں بریک مارتے بیچ میں یا ایک بڑا لبادہ اڑ لیتے وظف کا, سیدھا مدینہ, اور مدینے کے نام پہ جو وارداتیں کہ کوئی مسلمان جس جگہ کا نام لیتے ہوئے جس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں, یا ان کے اس جگہ کا نام لینے سے, مقدس جگہ کا, اور اسے کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے سے روح کانپ جائے, بے دریغ کیا. یعنی کہ آج یا میں کل رات کو دیکھ رہی تھی, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, اور کچھ نہیں تو کرونا فنڈ, خدا کا نام ہے, اس میں بے ضابطگیاں, اس میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ, جی جس میں خود آپ کو اور ہمیں اور خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے بچنا بھی ہے کہ نہیں, کہ اس میں بھی پیسے کھا گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ شاید یہ قدرت کا ہی ایک طے کردہ راستہ تھا کہ اس وقت اتحاد جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے بکھر گیا, اور پھر یہ جو تباہی تھی اور ان کا اصل چہرہ تھا وہ حکومت کے وہ عوام کے سامنے آ گیا, اور اب ان کے پاس کہنے کو یا چھپنے کو کوئی بھی جگہ نہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے الیکشن سے جب اپوزیشن میں تھے اس وقت سے لے کر آج تک عوام کو ہر چیز پر گمراہ کیا, پیٹرول کی قیمت سے لے کے, چینی کی قیمت سے لے کے, بجلی, کرپشن, کون سی ایسی چیز ہے جو جھوٹ انہوں نے ببانگے توہل نہیں بولا اور وہ آج کھل کے ان کے سامنے نہیں آیا. اب میں آپ کی ٹویٹ پڑھ رہی تھی, میں ایک چھوٹی سی وہ مثال ہے, شاید مجھے دینا بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن میری نظر سے آپ کی ٹویٹ گزری. اب گورنر صاحب جو ہے وہ ایک نیوٹرل ہوتا ہے جنرلی, اس میں کوئی اتنی سیاسی معاملات انوالو نہیں ہوتے, اور یہ جو گورنر صاحب ہے پہلے نون لیگ میں تھے پنجاب کے, جن کے پاس آپ انٹرویو کے لیے لینے کے, اب پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی ٹیم جائے اور اس کو دروازے پہ گورنر ہاؤس کے روک دیا جائے. میں یہ گورنر ہاؤس جو ہے انگریزوں سے لے کر آج تک کئی گورنر آئے اور گئے, لیکن یہ کام میرے خیال میں شاید ان کے ذمہ آیا. سب سے پہلا گورنر ہیں کہ جنہوں نے اپنے سوالات مانگے
ہم آپ کے ساتھ کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں, ادھر جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اینکرز. ہاں کوئی نہیں. اچھا میں پلوشا یہاں ایک چیز ایڈ کر دوں, ایون یہ جتنے اینکرز اور گیسٹ ہیں اس کے علاوہ میں عمران خان صاحب کا بھی بتاتا ہوں, ان کے ساتھ میرا 40 منٹ کا انٹرویو طے ہوا تھا, میں نے 92 منٹس کا انٹرویو کنڈکٹ کیا and nobody even bothered to ask me about the topics and questions. میں تعریف کروں گا جہاں پر کرنے والی بات ہے, لیکن یہ جو امپورٹڈ باہر کے لوگ ہیں جو وفاق کی اکائی بن کر مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں, دس از سرٹنلی انفارچونیٹ. میں تذکرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کر دیا, بہرحال انفارچونیٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. معزز مہمانان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اپنے معزز مہمانان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تعریفیں اپنی جو ہے تھوڑی سی ان کو پٹاری میں رکھے, اس طرح نہ جو ہے کھلے دل کے ساتھ آپ نچھاور کریں, کیونکہ جن کی آپ تعریف کریں انہوں نے انٹرویو تو ضرور دیا ہوگا آپ کا 90 منٹ کا, لیکن انہوں نے اگلے 90 سال کے لیے ملک کی لٹیاں ڈبو دی ہے. لہٰذا تعریف کو ذرا سا جو ہے وہ آپ اختصار کے ساتھ استعمال کریں. تعریف کسی کی نہیں بنتی ہے, تعریف ان میں سے کسی کی نہیں بنتی ہے. کیا اس انٹرویو میں جو کہا وہ آج ہوا؟ آپ مجھے بتائیں. میں نے تو وہ شاید مجھے علم میں بالکل نہیں ہوا. کرٹیسزم از ہائی آن دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آئی ایگری. جھوٹ 90 منٹ چھوڑ کے 90 سال جھوٹ بولتے رہو, لوگ مرتے رہیں, کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک بیٹھ کے دیں. آپ کے کتنے اینکرز ہیں ساتھی جن کو اٹھا لیا گیا؟ کتنے اینکرز ہیں یہ جو سارے بیٹھے, ان سے پوچھے نہیں کہاں سے فون نہیں آتے. یہ تمام چیزیں, اور یہ آج اگر آپ یہ شو کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کل بھی آپ بھی اس صف میں شامل ہو جائیں. لہٰذا میں آپ کو اور آپ کے کولیگز بول رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. آپ کے بہت سے آنریبل کولیگز بول رہے ہیں اور شاید کفارہ ادا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہاں سے آگے جو سب سے خطرناک بات ہے, کون ہاتھ ڈالے گا اس بہتی ہوئی نیا میں؟ کون سی اگلی پارٹی ایسی ہوگی جو ادھر ہاتھ ڈالے گی اور اس کو یہاں سے اتنی گہرائی سے اس ملک کو نکال کے کہیں لا کر کھڑا کر سکتی ہے؟ کوئی بھی کسی کے پاس بھی جادو کا چراغ نہیں. یہ جب جائیں گے تو یہ وہاں ہمیں چھوڑ کے جائیں گے جہاں سے واپسی کے راستے دیں. خدا نہ خواستہ یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ آج آپ بے شک صدیق الفاروق صاحب سے بولیں, یہ بھی اپنی پارٹی میں بیٹھتے ہیں, ہم بھی بیٹھتے ہیں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جہاں ملک پہنچ گیا ہے وہاں سے کتنا واپس کھینچیں گے؟ اچھا پلوشا, آپ نے نا بڑی زبردست بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ اینکرز کو فون آتے ہوں گے. تو میرے دو محترم کولیگ, میرے دوست بیٹھے ہیں, میں ان سے ذرا, میں احتشام بھائی جو ہے نا کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں شاید فون پہ. پہلے تو میری معذرت احتشام بھائی, آپ کے پاس DSNG نہیں پہنچ پائی, میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں ڈیو ٹو سرٹن ٹیکنیکل ریزنز ایز یوزول, تو اس کے لیے معذرت. لیکن اس پہ کامنٹ کیجئے گا, فون آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ یار جمیل فاروقی صاحب, یہ پلوش صاحبہ سے میرا بڑا احترام کا تعلق ہے, اور یہ جب بولتی ہیں بڑے دل سے بولتی ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کا فائر برینڈ ہے اور بڑا زبردست ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. لیکن ذرا ان سے پوچھیے گا, انہیں معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 2 مہینے سے میرا ذاتی طور پہ بطور اینکر بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم لیڈر, سینئر رہنما میرے شو میں آئے, اور مجھ سے یہ جسارت ہو گئی کہ میں نے ان کے سامنے یہ بولا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی سیاست میں مجھے پولیٹیکل امیچورٹی نظر آتی ہے. اور انہوں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میری رائے ہے, میں کہہ سکتا ہوں اور مجھے حق ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. اس پر انہوں نے شو چھوڑ دیا. اس کے بعد پارٹی میں باقاعدہ شو تو چھوڑ دیا, کہیں سے فون تو نہیں آیا نا آپ کو؟ شو چھوڑنا تو ان کا بھی رائٹ ہے. میری بات سن لینا, کون فون نہیں کرتا سر یہاں پہ؟ اچھا, فون صرف ایک طرف سے آتے ہیں. بس ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ پارٹیز کا, باقی پارٹیز کا پریشر نہیں آتا. جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اقتدار میں سارے میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف چل رہی ہیں, اشارہ کر رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک سٹیک ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نواز کا سٹیک نہیں ہے, PTI کا سٹیک نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا سٹیک نہیں ہے. ایک سٹیٹمنٹ دینے پہ جس پہ میں نے کہا کہ ان کی سیاست میں مجھے پولیٹیکل امیچورٹی نظر آتی ہے. 8 مہینے سے پاکستان کی ایک بڑی پارٹی نے میرا بطور اینکر بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. سندھ میں جن کی حکومت ہے, اور بات یہ جمہوریت کی کرتے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹوریل آپ کے اس کامنٹ کا جواب میں, اگر آپ کی اجازت ہو, جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پلوشا سے پوچھ لوں, کیونکہ شی از رائٹلی سٹنگ ہیئر. پلوشا, اگر آپ جواب دینا چاہیں, if you would like to respond to this comment.
बैरिस्टर साहब? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगी कि हमने बैरिस्टर साहब के घर पे कोई बलवाई तो नहीं भेजे या बैरिस्टर साहब तो नहीं किया या शुमारी लाकर जाकर खैर कुछ नहीं दे गए हम। लिहाजा है कि इनकी अपनी जगह राय का एहतराम है, लेकिन बात यह है कि ये चले, ये तो एक होता रहता है। कई दफा बहुत से एंकर्स हैं जिनकी बहुत सी पार्टीज उनको बॉयकॉट कर देती हैं, असूलन नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। लेकिन उसमें कोई बहुत जबरदस्ती तो हमने नहीं की, या हमारी तरफ से इनको कोई, इन पर कोई ना, हमारे पास कोई स्टेक होल्डर अब जरूर है लेकिन हमारे पास स्टेक नहीं है कि हम उस पर जो है लोगों को टंगा दें। ये तो तमाम चीजें एक जो है निजाम का हिस्सा है। अब जाहिर है मीडिया उसमें होता रहता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करी, मैं जोर और जबरदस्ती की बात करी, मैं धमकी की बात करी। और आप अब पूछ रहे हैं इनसे ऑन एयर, तो वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। असल कहानी तो कोई ऑन एयर नहीं आपको बताएगा ना, लेकिन आप भी जानते हैं। मैं देखिए, सवाल आपने छोड़ा, पूछना मुझे। धरना था जमील साहब, वो जो धरना था, कैसे खाली कुर्सियों को आप लोग लाखों के मजमे बताते थे, हमें नहीं पता। ये कमेंट वैलिड है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अली हैदर आप बताइए। फारूकी साहब, जमील फारूकी साहब, वो शुरू में एक दो कलमात जो पलवश साहिबा ने कहते मुझे समझ नहीं आई, यहाँ पे सिग्नल्स थोड़े वीक थे। उन्होंने क्या कहा कि हमने बैरिस्टर साहब के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, ये बोला। हाँ, उन्होंने कहा हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, हमने कोई बलवा नहीं किया। चलें, बायकॉट भी राइट है, जिस तरह आपका ओपिनियन देना राइट है, उनका कहना ये था। अच्छा चले, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुझे 1 मिनट प्लीज दीजिएगा। अली हैदर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँ। जी प्लीज, आप बोल रहे बाद में। पार्टी का किसी भी शख्स का राइट है कि वो किसी शो में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी कोई बेसिस होती है ना। अगर तो बेसिस जेन्युइन है तो 100 दफा आप बॉयकॉट करें। अगर हमने किसी किस्म का कोई गलत जर्नलिज्म किया है, येलो जर्नलिज्म किया, आप 100 दफा, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट के मेरी ये राय है के हवाले से आप कहते हैं जी कि हम आपको बॉयकॉट करते हैं और हम आपके शो, तो ये आपकी जमहूरियत है, ये आपका लेवल ऑफ टॉलरेंस है, ये आपकी बर्दाश्त है। और अगर आप ऑपोजिशन में होते हुए इस हद तक आ जाते हैं, तो जब आप गवर्नमेंट में जाएंगे आप किस हद तक जाएंगे? ठीक है, तो ये चीजें जो है इनको ऑपोजिशन को सोचनी चाहिए। चले ये कंट्रोवर्सी। वैसे एक बात है एहतशाम भाई, मैं अगर पीपल आपने भी नोटिस किया होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में थी, वफाक में, कायरा साहब से जी मुझे कहा गया कायरा साहब से मैंने उनसे क्या कोई ज्यादती की है? मेरी राय है कायरा साहब ने कहा होगा कि एहतशाम भाई सुनिएगा कि मुझे बिलावल भुट्टो या फिर मरियम नवाज की सियासत से इख्तलाफ है, तो मैं माफी किस चीज की मांगू भाई? राइट। फिर आप इस तरह अगर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं आप कीजिए, आपके। अच्छा एहतशाम भाई, एक कमेंट मैं जरूर करूंगा कि कमर जमान कायरा साहब जब वजीर इत्तलात हुआ करते थे, जब गवर्नमेंट में थी, वफाक में थी पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में जितनी खंदा पेशानी और बड़े दिल के साथ इन्होंने मामलात को हैंडल किया है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग थे जो इस पोजीशन पर रहकर उन्हें हैंडल किया है। ये बनता है, ये कमेंट मुझे फेयर कमेंट, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि एग्रेशन बहुत ज्यादा थी। नहीं, आपकी राय की हम एहतराम करते हैं। उस दौर में मुकदमा नहीं बना। अली हैदर भाई काफी देर से वेट कर रहे थे आपकी इजाजत से। शाम भाई जी, अली हैदर साहब। अच्छा सर, मैं पहले तो जो आपका सवाल है उस पर मैं आता हूँ, पर मैं थोड़ा एहतशाम साहब की साहब की बात में थोड़ा ऐड कर दूं। ये इस तरह का यूं कहने के वाकया मेरे साथ भी हो चुका है, और मुझे हैरानी हुई थी कि पीपल्स पार्टी ऐसी जमात थी नहीं। और जो आपने कमेंट किया फारूकी साहब, वो बड़ा जायज कमेंट है। हमने इक्तदार में पीपल्स पार्टी को जब देखा, उनका जो पिछला दौर हुकूमत था, उसमें आप देख लें कि अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो किस तरह से हाथ धोके पड़े हुए थे इस पार्टी के पीछे। एस्टैब्लिशमेंट के कुछ कई मामलात ऐसे थे, मेमो गेट जी अली भाई। अली हैदर साहब, अच्छा उनका स्काइप का लिंक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। सिद्दीकुल फारूक साहब, यू वुड लाइक टू ऐड सम कमेंट, उसके बाद मैं पलवशा के पास जाऊं। देखिए, मैं चंद चीज़ें, एक तो आपने और दोस्तों ने कहा कि इस वक्त अगर अपोजिशन ये इकट्ठी नहीं है, मैं बिल्कुल बरमला और बिला खौफ तरदीद कहूँगा कि सिचुएशन इस वक्त यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुल्क के दिवालिया होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। 30,000 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने इनहेरिट किया
اب 45,000 ارب سے اوپر چلا گیا اور کہتے ہیں جی ہم نے دیا ہے قرضہ. اگر دیتے تو 29,000 ہونا چاہیے تھا نا, اگر کچھ بھی نہیں تو 1,000 تو کم ہونا چاہیے تھا. آپ نے 15 بلکہ آپ 45,000 سے اوپر چلے گئے, یعنی آپ کی جی ڈی پی سے قرضہ بڑھ گیا. یہ دیوالیہ. دوسری بات, اسٹیٹ بینک کو انہوں نے یہ جو ابھی انہوں نے بل کیبنٹ نے منظور کیا ہے 2021, اس میں اسٹیٹ بینک کو تو ایک بادشاہ بنا دیا ہے, جیسے کسی کالونیل پاور میں وائسرائے ہوتا ہے. وہ اپنے پے پرکس وغیرہ خود طے کریں گے, ان کو کسی پاکستان کا ادارہ ان کا احتساب نہیں کر سکتا. اگر پارلیمنٹ میں بھی کوئی کرنا ہے تو پہلے ان سے پوچھیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو چاہیں یہاں کریں اور ریاست پاکستان کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں. یہ اس آئین کی خلاف ورزی. اچھا, تیسری بات جو ہے وہ میں یہ عرض کروں گا کہ سینٹ میں جو انہوں نے جا کے پاس کروایا ہے قانون, یہ تو واردات ہے. یہ بھی ایک مرتبہ پھر قاعدے قانون اور اس کی روح سے ہٹ کے کیوں ہائی جیک ہوا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, مطلب ہے وہ دیکھتے رہے ہیں کہ جو ہی اپوزیشن کے ممبر جو ہیں, جمعے کا دن تھا وہ گئے ہیں وہاں سے, وہ ایجنڈے سے ہٹ کے سیکنڈری کیا اس کو کہتے ہیں ایجنڈا جو ہے وہ لے کے آ کے انہوں نے فوراً پاس کرا دیا. یہ کس طرح قانون نہیں پاس ہوتے. اور ایک بات میں آپ اور عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ اب آپ عمران خان صاحب کی باتیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب ایک اور بیان دیا ہے کہ جی اب غریب کا مکان بنے گا. یہ کل دیا انہوں نے. جی میں دیکھ رہا تھا. سریا جو 2017 میں 60,000 روپے ٹن تھا, اب 1,95,000 روپے کا ٹن. بہت مہنگائی ہو گئی ہے سر, بہت. یہی جو سیمنٹ 400 روپے کا توڑا تھا, 750 روپے کا توڑا. معزز مہمانان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی, مجھے 2 ملکوں سے فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی, یہ بات کہی تھی انہوں نے. شاعرہ جو ہے نا, وہ اس نے یہ کہا ہے کہ وطن چلانا تو اس شخص کو نہیں آتا مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے. آپ 92 منٹ کہتے ہیں, وہ 192 منٹ کا آپ کو. لیکن جو احتشام صاحب نے کامنٹ کیا تھا نا پولیٹیکل پارٹیز کی ناراضگی کا, یہ میں بھی اس چیز کا شکار ہوا ہوں. بائی دی وے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر میں ٹویٹ کرتا ہوں نا کوئی, تو وہ میری پرسنل چوائس ہو سکتی ہے, پرسنل میری رائے ہو سکتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ پی ایم ایل این کی بڑی بڑی شخصیات جب ان تک پہنچتی ہے ٹویٹ یا ترجمان کے ذریعے, تو وہ 2 مہینے کے لیے غائب, 3 مہینے کے لیے غائب. یہ بڑی ناانصافی ہے. میں جرنلسٹ رہا ہوں, ورکنگ جرنلسٹ. میں ایک آدھ بات کروں گا. جرنلسٹوں کا چونکہ براہ راست تعلق ہوتا ہے سیاستدانوں پر, وزیر اعظم تک پہنچنا, اس میں بعض اوقات جو ایک حفظ مراتب ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام میں بھی ہے حفظ مراتب, اس کا خیال نہیں ہوتا. بہت زیادہ سخت بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن میں چونکہ میں آپ کی برادری سے بھی تعلق رکھتا رہا ہوں, میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. انہیں بھی احتیاط کریں. پلوشا, اب سچویشن ہمارے سامنے ہے, گیس 3 ٹائم کی ملے گی, اس سے زیادہ نہیں ملے گی. اس کے بعد پھر جو وفاقی وزیر صاحب کہہ جاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے, جو گیس پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, اور وہ سرکولیٹ ہوتا ہے, ہم تک میسیجز تک آتے ہیں کہ جی ہم ایسی تو کوئی بات نہیں کہی ہے. تو ہم وفاقی وزیر موصوف کی بات مانیں یا پھر اسی ادارے کی بات مانیں جو گیس پرووائڈ کرتا ہے؟ تو میری بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیٹ آف کنفیوژن کس ٹائپ کی کنفیوژن ہے ان کے درمیان. پلوشا خان. پلوشا, آپ کا مائک میوٹ ہے, اس کو ان میوٹ کر دیجئے گا, اف یو کین پلیز ڈو دیٹ. آپ کی آواز کم آ رہی تھی. نہیں, اب نہیں, ابھی بھی نہیں آ رہی کیونکہ مائک آپ کا میوٹڈ ہے, آواز کم آ رہی تھی. اتنی دیر میں ایک جملہ میں جی آپ بول رہے تھے. میں یہ شاید اپوزیشن کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی کہ اپوزیشن اگر اب بھی اکٹھی نہ, جو سچویشن میں نے آپ کے سامنے حقائق کی روشنی میں رکھی ہے, تو یہ بھی ایک میں کہتا ہوں قومی جرم کا ارتکاب ہوگا. اپوزیشن اکٹھی ہو اور اکٹھی ہو کے جمہوری طریقے سے اس حکومت اور ریاست پاکستان کی اس حکومت سے جان چھڑائے, ورنہ پاکستان اللہ نہ کرے
دیوالیہ ہوگا. سر ایوان میں تو آپ لوگ جائیں گے نا, چھڑوائیں گے. پلوشا صاحبہ کو کال دوبارہ لگا لیجیے گا کیونکہ ابھی بھی ان کا مائک میوٹ ہے, میں نے دوبارہ چیک کیا تھا. پی سی آر دوبارہ کال کر لیں کاٹ کے. میں بیرسٹر احتشام امیر الدین بھائی کی طرف جاتا ہوں. بیرسٹر صاحب, یہ فیئر کامنٹ ہے کہ انڈیو پروجیکشن ملتی رہی ہے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے؟ یہ فیئر کامنٹ تھا ابھی پلوشا صاحبہ نے کہا تھا. احتشام صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں کہا کہ جی میرا خیال ہے ہاں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو جب وہ دھرنا انہوں نے دیا تو انپریسیڈنٹڈ پروجیکشن ملی ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے کیمروں کا رخ عمران خان کے کنٹینر کی طرف ہوتا تھا, چاہے وہ بجلی کے بل جلا رہے ہیں, چاہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ سو رہے ہیں, چاہے وہ بنی گالا جا رہے ہیں ٹریڈ مل پر اب دوڑ لگانے کے لیے, اس کے بعد پھر واپس آ رہے ہیں, پھر تقریر کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی تھا, دیکھیے جمیل فاروقی, میں اگر ان کی ساری بات درست مان لوں کہ یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے, تو بائی ڈیزائن اپنی جگہ پر لوگ کرتے ہیں, معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اقتدار میں اس ملک میں, ان کا اپنا اپنا کوئی نظریہ ہے جس کے مطابق وہ اپنی حکمت عملی بنا کے چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد عمران خان کو ایک امید کے طور پر دیکھنا شروع ہو گئی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ واقعہ میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ انصاف کے دیگر معاملات کے حالات بہت برے تھے اس ملک میں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 میں جو آیا تھا مہنگائی بہت زیادہ ہوئی تھی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے اس وقت 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ادوار میں جن کے حوالے سے بہت خبریں آئیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اداروں کو مینیپولیٹ کرنے کی تو چیزیں ور ناٹ آئیڈیل؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری ذمہ داری میڈیا پہ نہ ڈال دیں کہ جی عمران خان نے آ کے اگر ابھی پرفارم نہیں کیا تو میڈیا نے کیوں اس کو پروجیکٹ کیا تھا. عمران خان واز این آلٹرنیٹو, عمران خان از این آلٹرنیٹو. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کو تبدیل نہیں کریں گے, عمران خان ول آلسو بی این آلٹرنیٹو ان دا فیوچر. ویسے بات آپ کی بالکل درست ہے, بالکل 100% یہ بات درست ہے, کیونکہ قبلہ اپنا اپنا بھی درست کرنا ہوگا ہم سب کو. میں پلوشا صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے علی حیدر کر رہے تھے کامنٹ, ان کا انٹرنیٹ چلا گیا تھا. علی بھائی آپ پلیز کامنٹ کیجئے گا, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. اس کے بعد میں پلوشا کی طرف جاؤں. بات شاید ہو سکتا ہے پرانی ہو گئی ہو کیونکہ نہیں کر لیں. اچھا وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑا. پولیٹیکل پارٹیز, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف سے کوسوں دور ہیں ان معاملات میں, ٹالرنس کے معاملات میں. آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا. میمو گیٹ اسکینڈل آیا, جسٹس افتخار کس طرح سے ہاتھوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ کے, تب بھی آپ میڈیا کی تنقید کو آپ خندہ پیشانی سے لیتے تھے. اب آپ اپوزیشن میں, اپوزیشن تو بڑی قریب ہوتی ہے میڈیا کے, اور اب اگر ایسا رویہ ہوگا تو یہ بڑا افسوسناک ہو. دوسرا یہ دیکھیں, میں ایگزامپل یہ فاروق کے ساتھ دی تھی اس وقت, یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے اور وہ شاید میری بات کئیوں کو پسند نہ آئے, لیکن چونکہ یہ کتابی بات نہیں ہے, حقیقی بات ہے, تو میں کرنے جا رہا ہوں. سر دیکھیں, آپ جب میچ پہ کھڑے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ چھکا لگاتے ہیں, آپ چوکا لگاتے ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کریز پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ وکٹ اڑ جائے اور آپ پیویلین جا کے بیٹھ جائیں تو بے شک آپ تب دھونی ہوں, جب آپ وراٹ کوہلی ہوں, کتنے بڑے کرکٹر کیوں نہ ہو, آپ پیویلین بیٹھے ہیں, آپ چھکا نہیں لگوا سکتے, نہ ہی آپ میچ جتوا سکتے ہیں. تو دیکھیں, نہ آپ نے شو کرنا آخری, نہ میں نے آخری دفعہ آپ کے شو میں آنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے, دیکھیں پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی میڈیا کو اور سیاستدانوں کو پتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اس وقت کیا ہے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں اپنے کندھوں پہ کتنا بوجھ رکھنا ہے. ہم نے اتنا بوجھ رکھنا ہے کہ جس سے ہم کریز پہ بھی کھڑے رہیں, عوام کو چھوٹی چھوٹی جسے کہتے ہیں کہ ہم سچائی کا جو ایک ڈراپ ہے وہ دیتے رہیں. آپ یعنی چوکے چھکے نہ بھی لگائے تو سنگل ڈبل لیتے رہیں, کریز پہ رہنا ہماری مجبوری ہے, کریز پہ کھڑے رہیں آپ. بہت دیکھیں آج کے دور میں یہ میسج دینا فاروق صاحب بہت ضروری ہے. ویری رائٹ. جذباتی لوگ جذباتیت میں آ کے ایسا شاٹ کھیلتے ہیں کہ آؤٹ ہو کے پیویلین بیٹھ جاتے ہیں,
نہیں کرے. آج شاید آپ کے لیے سنگل لینا آسان ہے, چھکے مارنا مشکل ہے. وہ وقت آئے گا جب آپ باؤنڈریز لگائیں گے, لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, بڑا فیئر کامنٹ ہے علی بھائی, بڑا فیئر کامنٹ ہے. میں پلوشا صاحبہ کی طرف جاؤں گا, ان کا بھی اسکائپ چلا گیا تھا. پلوشا آپ کچھ کہہ رہی تھی اس وقت, I'm sorry اس وقت انٹرپشن تھا تھوڑا. جی میں نے اوور آل انفلیشن کے حوالے سے پوچھا تھا. ابھی بھی مائک کا ایشو ہے پی سی آر پلوشا صاحبہ کے, آپ کے مائک کا ابھی بھی ایشو ہے, وی کین ناٹ ہیئر یو. آپ کی آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن بنی ہے اس کی. جی صدیق صاحب. میں یہ عرض کروں گا, دیکھیے میں آپ سب کے نے بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, بڑے دلائل دیے ہیں. مثلا ابھی علی حیدر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے, بڑی زبردست بات کی ہے. میں نے جو نیچر کی بات کی تھا نا کہ فطرت کا اصول ہے, وہ فطرت بھی یہی کہ اپنی جگہ آپ رہیں گے اور فطرت اپنے اصولوں پر آگے بڑھے گی. فطرت کہیں غائب نہیں ہو جاتی, وہ ان ایکشن ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. یہ جو متبادل کی بات کی ہے احتشام صاحب نے کہ جی وہ آئندہ کا بھی آلٹرنیٹ ہوں گے اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو. متبادل تو ہو سکتے ہیں اگر وہ کارکردگی اپنی دکھا جاتے اور کچھ کم ہوتی, لیکن یہاں ان کی کارکردگی زیرو سے نیچے چلی گئی. یہاں انہوں نے عوام سے روٹی چھین لی ہے, یہاں انہوں نے عوام سے علاج کا امکان چھین لیا ہے. 6 گنا نہیں 8 گنا دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں. یہاں ایک مہینے میں 4 5 دفعہ پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں. سر ان کی عدم کارکردگی کا معاملہ ہے, لیکن آپ لوگوں تو میں نے کہا یہ متبادل نہیں ہو سکیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اکٹھی ہو. میں پھر ریپیٹ کروں گا, اگر وہ اکٹھی ہو کے اور آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے اس حکومت سے نجات نہیں دلاتی عوام کو, تو یہ بھی مجرم ہوگی. ہاں البتہ اس اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ساری پارٹیاں جو ہیں وہ انتخابی اتحاد بھی بنا لیں. یہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کریں, جس کی میجارٹی ہوتی ہے آئندہ کولیشن بنتی ہے, کسی ایک کی 2/3 اکثریت آتی ہے, سمپل میجارٹی آتی ہے, وہ حکومت بنائیں, وہ ڈیلیور کرتے ہیں, دوبارہ آئیں گے, نہیں کرتے تو دوسری پارٹی آ جائے گی. لیکن جس نے مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی 2008 سے 2013 تک حکومت میں رہی, ان کی بہت سی خوبیاں تو تھیں, جیسے ان کی 18ویں ترمیم ہے, جیسے میڈیا کو آزادی, لیکن وہ گورننس میں اور اکانومی میں ڈیلیور نہیں کر سکے. اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا. اسی طرح سے اگر کوئی اور نہیں کرے گا ڈیلیور, اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے, لیکن آپ لوگوں کا آپس میں اتحاد بڑا ضروری ہے, کیونکہ عوام کے نمائندے اگر ٹف ٹائم پارلیمان میں کسی کو دے سکتے ہیں پرفارمنس نہ ہونے پر, تو وہ اپوزیشن کے لوگ ہی ہوتے ہیں. عوام کی نظریں حکومت کی طرف تو ہوتی ہی ہوتی ہیں, اپوزیشن کی جانب بھی ہوتی ہیں. علی حیدر صاحب, ہمارے پیارے دوست, اینکر پرسن, سما ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب, پاکستان کے معروف قانون دان ہیں, اینکر پرسن ہیں, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر پلوشا خان صاحبہ بڑی امپورٹنٹ جگہ پر تھیں, پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا, انہوں نے اسکائپ پر جڑی رہی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب, سر آپ شارٹ نوٹس پہ اسٹوڈیو تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, پبلک وہ اب بھی ریلیف چاہتی ہے, پبلک اب بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں, مسائل ہیں, وہ حل ہوں. پبلک کے لیے قانون سازی یقیناً ان نیئر فیوچر کوئی بہتر کام کر سکتی ہوگی, لیکن ان کا پیٹ قانون سازی سے نہیں بھرنے لگا, ان کو 3 ٹائم کی گیس سے ان کے مسائل حل نہیں ہونے لگے, اور ان کے معاملات شارٹیج آف الیکٹریسٹی, اس کے علاوہ انرجی کرائسس, ہائی انفلیشن, رائزنگ انفلیشن, اس سے نہیں حل ہونے لگے. اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا ہوگا. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.